अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि हमारी गुफ्तगू से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें, इससे हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। अगर कहीं पर कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वख़ियारुल ग़ुलामी वस्सय्यिबी ला यब्तुलु बिला रिदाइन सरीहिन औ दलालती। आज का मसला ये है कि कोई छोटा लड़का है या सय्यिबा लड़की है छोटी, जिसका बाप और दादा के अलावा किसी शख्स ने निकाह किया था, किसी वली ने निकाह किया था बाप दादा के अलावा। किसी वली ने जब ये निकाह किया तो बेटा उनको इख्तियार रहेगा बालिग होने के बाद, या निकाह की खबर बालिग होने के बाद निकाह की खबर पहुंचे तब उन्हें इख्तियार रहेगा कि चाहे तो फस कर दें, काजी के पास जाकर फस करवा दें, या चाहे तो बात समझ में आ गई है, फस भी करा सकते हैं, उन्हें इख्तियार है, और चाहे तो बाकी रख सकते हैं, राजी हो जाएं उसी पर। तो बाक़ब्ल में मसला ये बताया था कि अगर छोटी लड़की उसका बाप दादा के अलावा किसी और वली ने निकाह कराया तो उसको भी इख्तियार था, लेकिन उसका खामोश रह जाना रिजा माना गया था, उसका खामोश रहना रिजा माना गया था। क्या लड़का अगर छोटा है या सय्यिबा लड़की है, इनका नाबालिगी के आलम में निकाह करा दिया गया था, तो इनको इख्तियार रहेगा, बाप दादा के अलावा ने अगर निकाह किया तो इनको इख्तियार रहेगा। तो क्या ये अगर खामोश रह गए, इनको खबर पहुंची, या ये कि निकाह का इल्म तो पहले से ही था, बालिग होने के वक्त ही ये खामोश रहे, तो क्या इनका सुकूत ये रिजा होगा या नहीं होगा? अगर सुकूत रिजा हो गया तो इसका मतलब साकित रहते ही इनका इख्तियार खत्म हो गया, बातिल हो गया, और सुकूत रिजा नहीं है तो इसका मतलब इनका इख्तियार बातिल नहीं हुआ है। तो साहिब किताब फरमाते हैं व खियारुल गुलामी व सय्यिब ला यब्तुलु बिला रिदाइन सरीह। छोटे लड़के का, ऐसी सय्यिबा लड़की का इख्तियार ये बातिल नहीं होगा बिला रिदाइन सरीह, सरी रिजा के बगैर। इसका मतलब सुकूत से बातिल, ठीक है, सरी रिजा चाहिए, या ये कि सरी रिजा ना हो लेकिन दलालतन रिजा हो। क्या हो? बिला रिदाइन सरी, सरी रिजा के बगैर बातिल नहीं होगा, और दलालती, या दलालते रिजा होना चाहिए कि कोई ऐसा काम कर दें ये जिनसे ये मालूम हो कि ये राजी है। साहिब शरा सरी रिजा के लफ्ज बता रहे हैं और दलालत रिजा की सूरत भी बता रहे हैं। फरमाते हैं अस्सरीह अन यकूल, सरीह ये है कि वो छोटा लड़का बालिग होने के बाद कहे रदीतु, जिस निकाह के बारे में मुझे इल्म है कि नाबालिगी के वक्त में किसी वली ने बाप दादा के अलावा ने निकाह करा दिया था, अब बालिग होते ही
اسے تو علم تو پہلے سے ہی تھا، بالغ ہوتے ہی اس نے کہا رضیت، میں اس نکاح سے، تو بیٹا رضا یہاں پر صراحتاً ہو گئی ہے نا. ہمارے اردو میں کسی نے کہہ دیا میں نکاح سے خوش ہوں، نکاح سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ایسے صراحتاً بول دیا، تو یہ بھی صریح ہے. والدلالہ، اور دلالت یہ ہے کہ ان یفعل ما يدل على الرضا، کہ ایسا کوئی کام کر دے یہ جو رضا پر دلالت کرے. مثال کے طور پر جس لڑکی سے نکاح ہوا تھا بچپنے میں، اب بالغ ہو گیا، بالغ ہوتے وہ لڑکی سامنے ہے، تو اس نے بالغ ہونے کے بعد یا نکاح کی خبر ملنے کے وقت میں زبان سے تو یہ نہیں کہا کہ میں راضی ہوں، لیکن یہ اٹھا اور اس کو کس کر لیا، ہے نا، اس کو شہوت کے ساتھ پکڑ لیا، چھو لیا. یا اگر کچھ بھی نہیں، حیا اور شرم اگر ہے، تو اس نے یہ کر دیا کہ جتنا مہر متعین ہوا تھا اس مہر کی مقدار اس نے پیسے دے دیے کہ یہ لیجئے اپنا مہر. مہر لفظ نہیں بولا، لیکن یہ اس کی مقدار جو مہر متعین ہوا تھا اس کی مقدار دے دی اس نے. تو یہ مقدار دینا بھی کیا ہے، یہ رضا پر دلالت ہے. یہ سری رضا تو نہیں ہے لیکن دلالت علی رضا ہے نا. ایسی لڑکی اگر لڑکی کی طرف سے ایسی ہوگا کہ تو وہ لڑکی کی طرف سے رضا مانی جائے گی. یہی سب افعال، مثلا یہ اسے پیسے دے رہا ہے مقدار مہر، اور لڑکی نے اس کو خوشی کے طور پر لے بھی لیا، تو اس کا یہ لینا، یہ اس سے لپٹنا چاہتا ہے، لڑکی بھی اس سے لپٹ گئی، تو یہ لڑکی کی طرف سے بھی کیا ہوگی. ہاں اگر یہ لپٹنا چاہتا ہے، لڑکی منع کرتی ہے، یہ مہر دے رہا، مہر کے پیسے یا مہر کی مقدار جو بھی ہو یہ وہ دے رہا ہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ راضی نہیں. اور نکاح تو بیٹا طرفین سے ہی ہوتا ہے، سمجھے نا. وہ اپنے اختیار کی بنا پر فسخ کرنا چاہ رہی ہے، اس کا مطلب تو وہ فسخ کرا دے جا کے، قاضی سے کہے کہ میں اس سے راضی نہیں. لیکن نکاح کے صحیح ہونے کے لیے، وہ نکاح تو صحیح ہے ہی، لیکن ان کے جو اختیار جو تھا اس اختیار کو باطل کرنے کے لیے یہاں پر صریح رضا چاہیے یا دلالتا رضا چاہیے، صرف سکوت کافی نہیں ہوگا. فرماتے ہیں کہ وَدَلَالَ، دلالت کی صورت یہ ہے کہ ان يفعل ما يدل على الرضا، کہ ایسا کوئی کام کرے جو رضا پر دلالت کرے، کالقبلہ، جیسے کہ بوسہ لے لینا، واللمس، شہوت کے ساتھ چھو لینا، ہے نا، وَإِعْطَاءِ الْغُلَامِ الْمَهْرَ، لڑکے کا مہر دے دینا، وقبول السیب المہر، اور سیب کا اس مہر کو قبول کر لینا، یہ سب دلالتاً رضا ہے نا. اب جیسی دلالتاً یا صراحتاً رضا پائی گئی، ان کا اختیار فوراً باطل ہو جائے گا، نکاح مؤکد ہو جائے گا. ولا بقیامہما عن المجلس، ان کا اختیار باطل نہیں ہوگا مجلس سے ان کے کھڑے ہو جانے سے. جیسے اس سے پہلے صغیرہ باکرہ لڑکی جو تھی، باکرہ میں چونکہ حیا زیادہ ہے تو باکرہ صغیرہ لڑکی کا نکاح کر دیا تھا. اب اس کو خبر جیسی پہنچی
نکاح کی بالغ ہونے کے بعد، یا یہ کہ اسے علم تو پہلے سے ہی تھا لیکن بالغ اب ہوئی، اس کا خاموش رہنا سکوت کیا تھا؟ سکوت رضا تھی نا، فوراً اختیار باطل ہو جا رہا تھا اس کا ساکت رہنے ہی سے۔ ایسے ہی اگر اس نے فوراً ایسا کوئی کام کر دیا کہ جس سے تردید ہوتی ہو، مثلاً اگر وہ کھڑی ہی ہو گئی، خبر سنی جھنجلا کے کھڑی ہو گئی کہ مجھے نہیں بیٹھنا ہے یہاں پر، ہے اسی وقت وہاں سے اعراض کر لیا اس نے، تو اس کا اعراض کرنا کس بات کی دلیل ہوگا؟ کہ وہ راضی نہیں ہے، تو نکاح فسخ کرائے گی۔ یہی تو مطلب ہوا نا، نکاح موقت نہیں ہوگا اب اس صورت میں۔ لیکن اگر سیب لڑکی ہے یا چھوٹا لڑکا ہے تو بیٹا ان کے اندر لڑکی کے مقابل لڑکے میں حیا کم ہوتی ہے نا، اور سیب باکرہ کے مقابل اس میں بھی حیا کم ہوتی ہے کیونکہ یہ مرد آشنا ہے۔ تو اب اگر یہ لوگ، انہیں خبر پہنچی، جس وقت میں خبر پہنچی نکاح کی، بھئی تمہارا نکاح فلاں سے کر دیا گیا ہے، بچپن کی حالت میں آپ خبر اب مل رہی ہے انہیں، یا یہ پہلے سے جانتے ہیں لیکن بالغ ہونے کے وقت جس مجلس میں ہے، جس جگہ پہ ہے، اسی وقت میں یہ ایک دم کھڑے ہو گئے، تو بیٹا کھڑے ہو جانے سے ان کا اختیار ابھی باطل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا یہ کھڑا ہونا یہ تردید بھی نہیں مانا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے فرماتے ہیں ولا بقیامہما عن المجلس، مجلس سے ان دونوں کے کھڑے ہو جانے سے بھی خیار باطل نہیں ہوگا۔ مجلس سے مراد بیٹا یہاں پر وہ وقت ہے جس وقت میں یہ بالغ ہوئی ہے لڑکی، سیب لڑکی، یا جس وقت میں ان کو نکاح کی خبر پہنچی، وہ وقت مراد ہے، اسی وقت فوراً کھڑا ہو جانا، اس سے ان کا خیار باطل نہیں ہوگا۔ وَشُرِطَ الْقَضَاءُ لِفَسْخِ مَنْ بَلَغَ لَا مَنْ عَتَقَتْ، صاحب کتاب فرماتے ہیں وَشُرِطَ الْقَضَاء، قضا کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ کس کو؟ قضا کون کرے گا؟ قاضی تو کرے گا نا، فیصلہ کون کرے گا؟ قاضی کرے گا، ہے نا۔ لفسخ من بلغ، اس کے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے، من بلغ جو بالغ ہوا ہو، یعنی نابالغی کے وقت میں نکاح کر دیا تھا غیر اب نے یا غیر جد نے، یعنی ولی اقرب نے، ابعد نے نکاح کر دیا تھا، تو اب وہ جب بالغ ہوا تو بالغ ہونے کے وقت میں اس کو فسخ کا اختیار رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ فسخ کا اختیار رہتا ہے۔ اب یہ فسخ کیا اپنے آپ سے ہی فسخ کر دے گا کیا کہ میں نے نکاح فسخ کیا بالغ ہوتے ہی؟ نہیں، خود سے نکاح فسخ نہیں کر سکتا، بلکہ فسخ کرنے کے لیے اسے قاضی کے پاس جانا پڑے گا، قاضی کے پاس مقدمہ لے کر جائے گا، قاضی اس کو فسخ کرے۔ اب جہاں پر قاضی مقرر ہو وہاں پر قاضی فسخ کرے، اور جہاں پر سلطنت اسلامیہ نہیں ہے تو وہاں پر قاضی نہیں ہوگا، تو قاضی کے قائم مقام وہاں کے علماء نے جس کا انتخاب کیا ہو اس کی بارگاہ میں جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کو قاضی لوگوں نے تسلیم کیا ہو امور شرعیہ میں، اسی عالم دین کے پاس جائے پھر، تو وہ فسخ کرے گا، وہ کہے گا کہ میں نے تیرا نکاح اس سے ختم کر دیا۔ لیکن کسی باندی کا نکاح آقا نے کسی سے کر دیا تھا، اور نکاح کرنے کے بعد اس کو آزاد بھی کر دیا، اس کو آزاد کر دیا،
تو اب ایسی صورت میں یہ باندی کو بھی اختیار رہے گا کہ فلاں سے جس سے نکاح ہوا، میرے آقا نے، مولا نے جس سے نکاح کیا ہے میرا، تو آزاد ہونے کے بعد اس کو بھی اختیار رہے گا، چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر دے، چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے۔ لیکن بیٹا باندی جب آزاد ہو گئی تو اسے اختیار تو ہے، لیکن اس کے اختیار اس طریقے کا ہے کہ اگر یہ آزاد ہونے کے بعد نکاح کو خود سے فسخ کرنا چاہے تو خود سے ہی فسخ کر دے، اس کو قاضی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود سے ہی فسخ کر سکتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی، اس مسئلے میں اس مسئلے میں فرق کیا ہے کہ وہاں پر خود سے فسخ نہیں کر سکتا، وہاں پر شرط ہے کہ قاضی کے پاس جائے، اور عورت اگر آزاد ہو گئی ہے تو وہ خود سے ہی فسخ کر سکتی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے نا؟ تو دیکھو فرق تو بیٹا بالکل ظاہر ہے، میرے لفظوں میں سنیے۔ وہاں پر نکاح کو ختم کیا جا رہا ہے، جیسے کوئی آزاد ہے، بچے سیب ہے یا لڑکی ہے، لڑکا ہے، جو بالغ ہو گئے، اب بلوغ کے بعد جو ان کو اختیار فسخ ہے، فسخ یعنی نکاح کو ختم کرنے کا جو اختیار ہے، وہ اختیار خود سے نہیں بلکہ قاضی کے پاس لے کر جائے گا، قاضی فسخ کرے گا، یہ تو کہا گیا تھا نا۔ وہاں پر معاملہ کیا ہے؟ وہاں پر بیٹا نکاح کو ختم کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کیونکہ وہ اس سے راضی نہیں ہے، وہ اس سے راضی نہیں ہے، تو نکاح کو ختم کرنا ہے۔ جو ان کے مابین ایک تعلق بنا تھا، ربط بنا تھا نکاح کے ذریعے سے، اس کو ختم ہی تو کرنا ہے نا وہاں پر، اور اس کو ختم کر کے ویسے اس کا کوئی الگ سے کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے، یا فائدہ ہو رہا ہے؟ نقصان ہی ہوگا اگر دیکھا جائے، ایک دوسرے کا نقصان ہی ہوگا کہ بھئی شوہر ہو یا بیوی ہو، دونوں کا بھی نکاح ختم ہوگا تو بہت سارے معاملات ان کے رکیں گے، ہے نا؟ عورت کو جو مہر ملنا چاہیے وہ مہر بھی نہیں مل پائے گا، تو وہاں تو نقصان ہوگا نا۔ تو وہاں پر مہر، وہاں پر فسخ کرنے سے ان کی زوات کا نقصان ہے یا نہیں ہے؟ نقصان ہے نا، وہاں پر ذات پر نقصان کو لازم کرنا ہے، اور شریعت نہیں کہتی ہے کہ کسی کو نقصان ہو، اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ قاضی کے پاس لے کر جاؤ، قاضی مناسب مصالحت وہ معاملات کو سمجھے گا، قاضی فسخ کرائے۔ ہو سکتا ہے قاضی کے پاس لے جانے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے ان کے سمجھ میں آ جائے کہ بھیا نکاح کو باقی رکھ لو تاکہ نقصان نہ ہو سکے، اس لیے وہاں پر حکم دیا کہ قاضی کے پاس جائے، شرط لگا دی قضا کی، ٹھیک ہے نا؟ رہی باندی، تو بیٹا باندی کے سلسلے میں وہ آزاد ہو رہی ہے، نکاح تو باندی ہونے کے وقت میں ہی ہو گیا تھا نا، کس نے کیا تھا نکاح؟ آقا نے، اب پھر اسے آزاد کر دیا۔ جب اس کا نکاح کیا تھا باندی ہونے کے وقت میں، تو ایسی صورت میں اس کا جو بھی شوہر ہے، وہ شوہر کتنی طلاقوں کا مالک ہوگا؟ بولو، 2 طلاقوں کا مالک ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کون ہے؟ کیونکہ طلاقوں کی ملکیت کا اعتبار احناف کے نزدیک عورت سے ہے، مرد چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، اس سے مطلب نہیں، عورت اگر باندی ہے تو وہ اس کا شوہر 2 طلاقوں کا مالک ہوگا، اور اگر عورت آزاد ہے تو اس کا شوہر 3 طلاقوں کا مالک ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب باندی ہونے کی حالت میں اس کا نکاح کیا گیا تھا تو اس کا شوہر کتنی طلاقوں کا مالک ہوگا؟ 2 طلاقوں کا مالک ہوگا نا، ہے؟ اب یہ آزاد ہو گئی، کیا ہو گئی؟ آزاد ہو گئی۔ پہلے تو 2 ہی طلاقوں میں یہ دور ہو جا رہی تھی، اور جب آزاد ہو گئی تو یہ نکاح کو اگر فسخ کرے گی تو آزاد ہونے کے بعد دوبارہ سے اب نکاح کرے گی تو اس کا شوہر کتنے طلاقوں کا مالک ہوگا؟ 3 طلاقوں کا مالک ہوگا۔ بھائی آزاد سے نکاح کر رہا ہے، اب شوہر ہو جائے گا 3 طلاقوں کا مالک۔
تو اس میں فائدہ کس کا ہوا؟ شوہر کا بھی فائدہ، عورت کا بھی فائدہ کہ یار 2 طلاقوں میں نہیں نکلے گی اب، ہے نا، ایک طلاق بڑھ گئی نا، تو یہاں پر فائدہ ہے نقصان ہے؟ یہاں فائدہ ہے۔ جب فائدہ ہے تو یہاں پر اسی کے، اگر وہی عورت خود سے فسخ کرنا چاہے گی تو خود سے فسخ کر لے گی، اجازت دے دی، کیونکہ یہاں پر فائدہ ہے، یہاں ضرر نہیں ہے۔ وجہ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے وہاں پر کہا گیا کہ قاضی کے پاس لے کر جائیں، شرط لگا دی گئی قضائے قاضی کی فسخ نکاح کے لیے، اور باندھی ہونے کی صورت میں جس کو آزاد کر دیا گیا ہو بعد میں نکاح کرنے کے بعد، وہ خود سے ہی فسخ کر سکتے۔ وجہ سمجھ میں آ گئی نا؟ پوری ترجمہ لگاتے ہیں۔ وشرط القضاء، قضا کو شرط قرار دیا گیا ہے، لفسخ من، اس کے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے، من بلغ، جو بالغ ہوا، لا من عتقت، اس عورت کے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے قضا شرط قرار نہیں دی گئی ہے، عتقت، جو آزاد ہوئی ہو۔ کیا ہوئی ہو؟ کیوں؟ وجہ دونوں میں فرق کیوں ہوا؟ یہ فرماتے ہیں فإن فی الاول الزام الضرر علی الزوج، کیونکہ پہلے میں زوج پر ضرر کو لازم کرنا ہے۔ کیا ہے؟ ضرر کو لازم کرنا۔ زوج، بیٹا زوج بولتے ہیں عربی زبان میں، اس سے مراد شوہر بھی ہوتا ہے، بیوی بھی ہوتی ہے نا؟ تو زوج پر ضرر کو لازم کرنا ہے اول میں، برخلاف فسخ معتقہ کے، یعنی برخلاف اس نکاح کے جو نکاح اس باندی کا ہوا ہو، جو باندی اب آزاد کر دی گئی ہے، اس کے نکاح کے فسخ کے برخلاف۔ فإنه منع زیادت الملک، کیونکہ یہاں پر تو اگر یہ فسخ کر رہی ہے نکاح، کیا کر رہی ہے؟ فسخ کر رہی ہے، تو وہ پھر ایسی صورت میں آزاد ہو جائے گی، آزاد تو ہے ہی وہ، تو ایسی صورت میں اس کا شوہر کتنے طلاقوں کا مالک ہو جائے گا؟ 3 طلاقوں کا مالک ہو، اور ابھی کتنے طلاقوں کا مالک ہے؟ 2 ہی طلاقوں کا۔ اب تو بیٹا آزاد ہو، پہلے کے نکاح کو جو باندی کے ہونے کے وقت میں نکاح کیا گیا تھا، تو اس لحاظ سے کتنے طلاقوں کا مالک تھا؟ یہ 2 ہی طلاقوں کا۔ فرماتے ہیں فإنه منع زیادت الملک، کیونکہ معتقہ کے نکاح کے فسخ کرنے میں ملک طلاق کی زیادتی کو روکنا ہے، للزوج علیہا، شوہر کے لیے اس پر، یعنی شوہر طلاق کی ملکیت کی زیادتی سے رک جائے۔ کیوں؟ فإن اعتبار الطلاق عندنا بالنساء، کیونکہ ہمارے نزدیک، تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی پہلے عورت باندھی تھی نا، اب باندھی تھی تو باندھی کے ہونے کے اعتبار سے 2 ہی طلاقوں کا مالک تھا نا، اب 2 ہی طلاقوں کا مالک تھا، اب یہ ہو گئی آزاد، تو آزاد ہوتے ہی اب وہ طلاق کتنے طلاقوں کا مالک ہو گیا؟ تو 1 طلاق بڑھ گئی نا۔ کیا ہو گئی؟ 1 طلاق۔ تو یہ چاہ رہی ہے کہ یار 1 طلاق نہ بڑھے، کیونکہ اس کے اوپر ملکیت ہی تو بڑھے گی، مالک طلاق کا کون ہے؟ شوہر ہی تو ہوگا نا طلاق کا مالک، تو ملکیت یہ بڑھے گی کس پر؟ یہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس پر ملک کی زیادتی ہے، کیا ہے؟ اور اس ملک کی زیادتی کو روکنا ہے، یہ بھی دیکھا جائے۔ فرماتے ہیں کہ فإنه منع زیادت الملک للزوج علیہا، کیونکہ یہ شوہر کی اس عورت پر ملک طلاق کی زیادتی کو روکنا ہے۔ فإن اعتبار الطلاق عندنا بالنساء، کیونکہ ہمارے نزدیک طلاق کا اعتبار عورتوں سے ہے، ٹھیک ہے، جبکہ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک طلاق کا اعتبار مرد سے ہے، کہ مرد اگر آزاد ہے تو 3 طلاق کا مالک، چاہے اس کی بیوی باندھی ہو، مرد اگر غلام ہے تو 2 طلاق کا مالک، چاہے اس کی بیوی آزادی کیوں نہ ہو۔ ہمارے نزدیک کس کا اعتبار ہے؟ عورت کا۔ فرماتے فإن اعتبار الطلاق عندنا بالنساء، کیونکہ ہمارے نزدیک طلاق کا اعتبار عورتوں سے ہے۔ فإذا کیا ہے؟ اعتق یعتق
اعتقا اعتقت، یہی اس سے پہلے سبق میں بھی تھا لفظ، کیا تھا؟ اعتقت آیا تھا نا اس میں، اذا اعتقت الامۃ، اس سے پہلے سبق میں آیا تھا، ہے نا؟ ہاں تھوڑا سا دشوار ہو گیا تھا پڑھنا. فَإِذَا اُعْتِقَتْ صَارَ الْمِلْكُ عَلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، تو جب اس کو آزاد کر دیا گیا تو ملکیت اس عورت کے اوپر 3 طلاقوں کی ہو گئی، شوہر کی ملکیت. بعد ما کان بتطلیقتین، حالانکہ پہلے وہ کیا تھی؟ 2 طلاقوں کی ملکیت تھی، تو اب 3 طلاقوں کی ملکیت ہو گئی اس کے بعد کہ وہ پہلے 2 طلاقوں کی ملکیت تھی جبکہ وہ باندھی تھی. وَيَكُونُ الْفَسْخُ امْتِنَاعًا عَنْ هَذَا، تو اسی زیادتی ملک کو ثابت ہونے سے یہاں پر فسخ کرنا روکنا ہے. یہ بھئی فسخ کرے گی اس کا مطلب زیادتی ملک سے روک رہی ہے. فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى قَضَاءِ الْقَاضِي، تو اب یہاں پر زیادتی کو روک رہی ہے، ضرر نہیں ہے. یہاں کیا نہیں ہے؟ میں نے بتایا کہ ضرر تو نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو فائدہ ہی ہے اس میں، بس صرف زیادتی کو روک رہی ہے. اور زیادتی کو روکنے کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں پر تو ضرر تھا اس لیے وہاں پر قضائے قاضی کی ضرورت تھی. وَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا قبل التفریق بلغ او لا ورثہ الآخر، کہہ رہے کہ وَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا، بیٹا نکاح ہوا اور ان کو اختیار تھا نکاح کے بعد کہ بالغ ہوں گے، تو ان کو اختیار تھا کہ چاہے تو جدا ہو جائے. اب جدا ہونے کا جب اختیار تھا انہیں، لیکن ابھی جدا نہیں ہوئے، فسخ انہوں نے نہیں کیا، اتفاق سے اس سے پہلے ہی ایک کا انتقال ہو گیا، دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، چاہے بالغ ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، لیکن تفریق سے پہلے ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، تو کیا یہ تھے تو نکاح میں تو تھے نا، میاں بیوی تو تھے ہی. وہ الگ بات ہے کہ بالغ ہونے کے وقت اختیار رہتا ہے ان کو، چاہے فسخ کر دیتے، لیکن جب تک بالغ نہیں ہوئے یا بالغ ہو بھی گئے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، تو میاں بیوی تو ہے نا. تو میاں بیوی ہونے کی وجہ سے شریعت اسلامیہ حکم یہ لگاتی ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اب دوسرا اس کا وارث بنے گا. کیا بنے گا؟ دوسرا اس کا وارث بنے گا. چاہے مرد کا انتقال ہوا تو عورت اس کے مال کی وارث بنے گی، اور عورت کا انتقال ہوا تو شوہر کا جو بھی حصہ ہو، شوہر بھی اس کے مال کا وارث بنے گا. یہ مسئلہ ہے. فرماتے وَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّفْرِيقِ، اگر دونوں میں سے کوئی مر گیا جدا ہونے سے پہلے، تفریق سے پہلے، بلغ اولا، چاہے بالغ ہوا ہو یا نہیں، ورثہ الآخر، تفریق اگر پہلے ہو گئی ہے، تفریق سے پہلے اگر کوئی مر گیا ہے تو دوسرا اس کا وارث بن جائے گا. کیوں؟ وجہ تو بیٹا یہاں پر وراثت کیا قرابت کی بنا پر ہوتی ہے. کس کی وجہ سے وراثت ثابت ہوتی ہے؟ قرابت کی بنا پر. اب یہاں پر تو قرابت کس لیے ہو گئی؟ کیونکہ نکاح صحیح ہے. نکاح صحیح ہونے کی صورت میں ایک بیوی ہو گئی، ایک شوہر بن گیا، تو یہ اس سے زیادہ قرابت اور کیا ہوگی اب؟ تو اب یہاں پر نکاح صحیح ہونے کی وجہ سے میاں بیوی ہیں، اس لیے وارث ایک دوسرے کے ہوں گے. فرماتے لصحت النکاح بینہما، کیونکہ دونوں کے درمیان نکاح صحیح. ایسے ہی اگر بیٹا نکاح فاسد ہوا، تو جب نکاح فاسد ہوگا تو نکاح صحیح نہیں ہوا، وہاں پر اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو وہاں پر وراثت نہیں ہوگی کسی کے لیے، ایک کے دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے. والولی العصبۃ علی ترتیب الارث والحجب، ما قبل میں بات گزری تھی ولی کی.
کہ ولی کو اختیار ہے وہ نکاح کر دے. یہ ولی کو جو ولایت حاصل ہوتی ہے، کچھ ولی تو وہ ہوتے ہیں جن کو ولایت اجبار ہوتی ہے، اور کچھ ولی وہ ہوتے ہیں جن کو ولایت اجبار نہیں ہوتی ہے، ولایت غیر اجبار ہوتی ہے، کہ جس میں بچوں کو بالغ ہونے کے بعد اختیار رہتا ہے کہ وہ فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر دے اور باقی رکھنا چاہے تو باقی رکھے. تو ولی تو دونوں ہوئے، چاہے ولایت اجبار ہو یا ولایت اجبار نہ ہو، ولی دونوں. ولی ہوگا کون؟ کسے کہیں گے ولی؟ باب نکاح کی بات ہے خاص کر. تو باب نکاح میں ولی اسباب نفس ہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسبا بنفس. اب آپ کو اسبا بنفس ہی سمجھنے سے پہلے اسبا سمجھنا پڑے گا کہ اسبا کسے کہتے ہیں. دیکھو بیٹا، باب میراث میں، علم میراث جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر اسبات کا ذکر آئے گا. اسبا کا معنی ہوتا ہے ویسے قرابت کا، جماعت کا بھی ہوتا ہے، اجتماع ہونا، اکٹھا ہونا لغت میں. فقہ کی اصطلاح میں اسبا اہل قرابت کو کہتے ہیں، جن سے رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، روابط ہیں، خاندان والے. ہمارے یہاں پر خاندانی بولتے ہیں جن کا آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ ہوتا ہے نا. تو اسی اہل قرابت کو اسبا کہا جاتا ہے. پھر اس اسبا اب باب میراث میں اسبا کسے کہیں گے؟ تو باب میراث میں اسبا اسے کہتے ہیں جس کا حق شریعت میں مقرر نہیں ہے کہ اس کو اتنا وراثت اتنی ملے گی، لیکن دوسرے کے ساتھ جڑ کر یا اہل سہام کو، حصے دار لوگوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد جتنا مال بچتا ہے وہ سب مال ان کو مل جاتا ہے. تو جن کو مال مل جائے وہی اسبا ہے. کیا ہے؟ ان کا اپنا حصہ مقرر نہیں ہے کہ اتنا ہے. مثال کے طور پر میت ہے، باپ مر گیا، اس نے ایک بیٹا چھوڑا اور ایک اپنی بیوی چھوڑی. تو اب بیٹے کی موجودگی میں اس کی ماں کو اس کے باپ، یعنی ماں کے لیے تو شوہر ہوگا اور اس لڑکے کا باپ ہوگا. تو اس بیٹے کی موجودگی میں شریعت میں اس ماں کا حصہ مقرر ہے، اور کہا گیا کہ اولاد کی موجودگی میں بیوی کو، جو اس کی ماں ہے اور شوہر کی بیوی ہے، اس کو 8واں حصہ ملے گا. کیا ملے گا؟ 8واں حصہ. اب بیٹا 8واں حصہ ہم نے دے دیا کس کو؟ یہ شریعت میں اس کا حصہ مقرر ہے. جن کا حصہ مقرر ہے شریعت میں ان کو اصحاب فرائض کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب فرائض. تو دیکھو یہاں پر ماں کا حصہ مقرر ہے، اس کو کتنا؟ 8واں حصہ دے دیا گیا. اب 8واں حصہ دینے کے بعد جتنا مال بچا وہ کس کا کسے ملے گا؟ وہ اس لڑکے کو ملے گا. اس کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے کہ اتنا ہی ملنا ہے، نہیں. اصحاب فرائض کو ان کا حصہ دینے کے بعد جتنا بچے سب جسے مل جائے وہی اسبا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا تو صرف لڑکے کی بات تھی. اگر بالفرض لڑکی بھی ہے ساتھ میں، کیا ہو؟ لڑکی بھی ہے ساتھ میں،
یعنی مرنے والے نے اپنے ایک لڑکا ایک لڑکی چھوڑی اور ایک بیوی چھوڑی، مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی باتیں ہیں۔ اب قاعدہ تو مقرر ہے ماں کے لیے، بیوی کے لیے تو قاعدہ مقرر ہے۔ اب جب قاعدہ مقرر ہے تو قاعدے کے مطابق اس کو تو وراثت اتنی مل گئی۔ اب جتنا بچا وہ کس کو ملے گا؟ اب یہاں پر اولاد میں بیٹا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، تو اب دونوں یہ کیا ہے؟ اسبا ہے۔ اب یہاں پر کیسے بٹوارا ہوگا؟ تو اب اس کے لیے بٹوارا کرنے کے لیے شریعت نے یہ کہا للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مونس کے بنسبت ڈبل ہوگا، دو مونسوں کے برابر ایک مذکر کو ملے گا۔ تو اب مثال کے طور پر کسی کے پاس 3 روپے تھے وراثت میں، ماں کو سمن دینے کے بعد یا بیوی کو دینے کے بعد اس کا حصہ، اب 3 روپے بچے، تو 3 روپے میں یہ ایک بھائی ہے ایک بہن ہے آپس میں، میت کے لیے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، تو لڑکے کو ڈبل ملے گا اور لڑکی کو ایک ملے گا، تو 2 مل جائیں گے کس کو؟ یہاں پر دیکھو لڑکی بھی کیا بنی؟ اسبا بن گئی نا، کیونکہ اس کو اہل فرائض کو ان کا حق دینے کے بعد جس کو جو سب مل جائے، جن کو ملے وہ سب اسبات کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اسبا کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ پھر بیٹا اسبات بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عصبہ نسبی ہوتا ہے اور ایک عصبہ غیر نسبی ہوتا ہے۔ ایک وہ عصبہ ہونا کہ جو نسب کی وجہ سے عصبہ ہونا ثابت ہو، جیسے کہ بیٹا ہے بیٹی ہے نا، پوتا پوتی وغیرہ، یہ سب کے سب عصبہ بنتے ہیں کس وجہ سے؟ نسب سے۔ اور کبھی عصبہ غیر نسبی ہوتا ہے۔ اب غیر نسبی کی مختلف صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، جس کو ہم ولا کہتے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ولا۔ مثال کے طور پر کسی کا غلام مر گیا، اب غلام مرنے کے بعد غلام کا جو بھی مال ہوگا اس کے ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب ورثہ میں تقسیم کرنے کے بعد جو مال بچا یا یہ کہ اس کے ورثہ ہو ہی نہیں، تو اس کے مال کا مالک کون بنتا ہے؟ اس کا آقا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ولاء العتاقہ ہو گئی کہ غلام کو آزاد کیا تھا لیکن آزاد کرنے والے کو اس کا مال پہنچ رہا ہے، یہ بھی ولا ہے۔ یہ اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ عصبہ ہے، لیکن یہ عصبہ نسبی نہیں ہے۔ کیا نسب سے تعلق ہے اس کا؟ نہیں۔ ایسے ہی آپ اور آپ دونوں لوگ آپس میں بالکل الگ الگ ہو، یہ بریلی کے رہنے والے ہیں، یہ مراد آباد کے رہنے والے ہیں، یہ پیلی بھیت کے رہنے والے ہیں، یہ بریلی کے رہنے والے ہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی نسب کا تعلق نہیں، لیکن آپس میں آپ لوگوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے ان سے کہہ دیا، زید نے عمرو سے کہہ دیا کہ بھئی تم اگر کوئی بھی جنایت کرو گے، کسی کو قتل کر دیا، مار دیا، کچھ بھی کیا، تو اس میں جو بھی دیت پیسہ وغیرہ دینا پڑے گا اس کا ذمہ دار میں ہوں، تمہاری ذمہ داری میں ہوں گا۔ اتنی محبت ہو گئی آپس میں ہے کہ اس نے گناہ کیا، سزا کے طور پر جو بھی میں دینا پڑے گا وہ میں دوں گا، اتنی بڑی محبت کا اظہار کیا اس نے۔ تو چاہے اس نے مارا نہیں مارا وہ الگ بات ہے، لیکن اتنی محبت کا اظہار ہو گیا۔ اب اتفاق سے زید نے یہ کہا تھا عمرو سے، اور عمرو کا ہو گیا انتقال۔ انتقال ہونے کے بعد بیٹا اس کا جو مال ہے، اگر اس کے وارثین ہیں تو وارثین میں تقسیم ہو جائے گا، اور اس کے عصبات نہیں ہیں
تو کچھ مال جو بچے گا وہ کس کو ملے گا؟ اب اس آدمی کو جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم پر جو بھی جنایت کی وجہ سے دیت وغیرہ لازم ہوگی وہ میں دوں گا. تو یہ بھی اسبہ بنا ہے مولانا. بچا ہوا مال اس کو بھی ملا نا، لیکن عصبہ نسبی ہے یہ نہیں. ان کو عصبات نسبیہ نہیں کہتے. عصبات نسبیہ وہی عصبات ہوتے ہیں جن کو باقی سارا مال، بقیہ مال سب مل جائے نسب کی بنا پر. جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے نا، یہ سب ہوتے ہیں نا. پھر بیٹا عصبہ نسبی ہم نے اب تک سمجھا. پھر عصبہ نسبی بھی 3 طریقے کے ہوتے ہیں. ان کی بھی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 طریقے. عصبہ نسبی بھی کتنے قسموں کے ہوتے ہیں؟ 3 قسموں کے. ایک عصبہ بنفسہ، ایک عصبہ بالغیر، اور ایک عصبہ مع الغیر. کتنی قسم ہو گئی؟ عصبہ بنفسہ، عصبہ بالغیر، عصبہ مع الغیر. ٹھیک ہے، یہ 3 قسمیں ہو گئی پھر عصبات کی. یہ کون سی قسم؟ عصبات نسبیہ کی قسمیں ہیں. یاد رکھنا، نسب کی بنا پر جہاں پر عصبہ ہوتا ہے آدمی، اس کی یہ 3 قسمیں ہیں. عصبہ بنفسہ ہی کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، عصبہ بنفسہ ہی وہ مذکر ہے. کیا ہے؟ وہ مذکر ہے. مذکر ہی کی قید لگانا پڑے گی. مؤنث کبھی عصبہ بنفسہ ہی نہیں ہوتا، یاد رکھنا. عصبہ بنفسہ ہی وہ مذکر ہے جس کا تعلق میت سے بغیر کسی مؤنث کے واسطے کے ہو. جس کا تعلق میت سے مؤنث کے واسطے کے بغیر ہو، ایسے مذکر کو عصبہ بنفسہ ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مذکر کے واسطے کے بغیر، وہ مؤنث کے واسطے کے بغیر. مؤنث کا واسطہ نہ ہو، یا تو بالکل ہی واسطہ نہ ہو، یا واسطہ ہو تو مؤنث کا نہ ہو، مذکر کا ہو. ہے نا؟ جیسے دادا کا انتقال ہو گیا ہے اور باپ ہے نہیں. باپ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اب دادا کا انتقال ہوا. دادا سے تعلق پوتے کا کس کے واسطے سے؟ یا تو واسطہ تو ہے، لیکن کون واسطہ ہے؟ مذکر واسطہ ہے، کوئی مؤنث واسطہ نہیں ہے. یہ بھی بیٹا عصبہ بنفسہ ہی بنے گا نا. اب بنے گا نا. یا واسطہ ہی نہ ہو، مثال کے طور پر جیسے باپ کا انتقال ہوا اور بیٹا، تو باپ کا بیٹے کا باپ سے جو میت سے جو تعلق ہے یہاں پر کسی واسطے سے ہے. بیچ میں کوئی واسطہ ہے؟ بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، براہ راست اس سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر ماں تو واسطہ ہے. تو بیٹا جیسے ماں سے تعلق ہے، ویسے ہی اس کا باپ سے بھی تو تعلق ہے. اور باب نسب میں اصل کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے. اس لیے ماں کا یہاں پر واسطہ کل عدم ہوگا. کیا ہوگا؟ اس لیے یہاں پر بیچ میں کوئی عورت واسطہ نہیں بنی، اور یہاں تو واسطہ ہی نہیں ہے اگر دیکھا جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ عصبہ بنفسہ. 2 باتیں سمجھ میں آ گئی نا عصبہ بنفسہ کی تعریف میں. ایک تو یہ کہ عصبہ بنفسہ ہمیشہ مذکر ہی ہوگا اور کوئی مؤنث عصبہ بنفسہ نہیں. دوسری یہ کہ عصبہ بنفسہ اسی کو کہیں گے جس کا میت سے تعلق اور نسب میں بیچ میں کوئی مؤنث نہ آئے، واسطہ کوئی مؤنث نہ بنے، تو اس کو کہیں گے عصبہ بنفسہ. صاحب کتاب جو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ الولی العصبہ، ولی جو ہوتا ہے وہ عصبہ ہوتا ہے. یہاں پر عصبہ سے مراد عصبہ بنفسہ ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت، چاہے وہ ولایت اجبار ہو یا ولایت غیر اجبار ہو، وہ عصبہ بنفسہ ہی کو حاصل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ولایت مذکر ہی کو حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہی سمجھ میں آ گیا نا. چلیے خیر، یہی بتانا مقصد ہے ان کا.
کہ ولی جو بھی ہوگا وہ اسبہ بنفسہ ہی ہوگا. ٹھیک، یہی وجہ ہے کہ ہم نے بتایا تھا کہ باپ کی موجودگی میں باپ ہی ولی ہے. اب یہ تو ولی اقرب ہو گیا. اگر باپ نہیں ہے تو دادا، دادا نہیں ہے تو چاچا، چاچا یا بھائی یا چاچا. اور اگر یہ نہیں ہے چاروں تو پھر یہ ولایت کس کی طرف؟ ماں کی طرف پلٹے گی. سمجھے نہیں؟ اس معنی کر نہیں کہ وہ حقیقتاً ولیہ ہے، بلکہ اس لیے کہ اب جو شفقت کا جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ مذکروں میں سے اب کوئی نہیں ہے. اب سب سے زیادہ شفقت کس کی طرف ہوگی؟ کس میں ہوگی؟ ماں کے. تو اب ماں کو یہاں پر ولی قرار دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ولی اسبہ بنفسی ہوتا ہے. یہ تو ہم نے اب تک گفتگو کی. اسبہ کی دو قسمیں اور رہ گئی، ایک اسبہ بالغیر اور ایک اسبہ مع الغیر. اسبہ بالغیر وہ مؤنث ہے کہ جو کسی مذکر کے واسطے سے اسبہ بن جائے. کسی مذکر کے واسطے سے اسبہ بن جائے، جیسے کہ لڑکیاں. زید کا انتقال ہوا اور اس نے اپنا ایک بیٹا چھوڑا، ایک بیٹی چھوڑی، یا چند بیٹیاں چھوڑی، وہ اس کی مرضی. سمجھے نہیں؟ ایک بیٹا چھوڑا یا چند بیٹے چھوڑے، بہرحال بیٹے بھی چھوڑے بیٹیاں بھی چھوڑی. اب یہاں پر دیگر اہل سہام کو ان کا حصہ دینے کے بعد جتنا بچے گا وہ کس کو ملے گا؟ لڑکے کو اور لڑکیوں کو. یہاں پر لڑکے کے واسطے سے یہ لڑکیاں اسبہ بنتی ہیں، یاد رکھنا. کیا ہے؟ لڑکے کے واسطے سے یہ لڑکیاں، لہذا ان کے درمیان تقسیم یہ ہوگی للذکر مثل حظ الانثیین. تو ابن کے واسطے سے بنات اسبہ بن گئی. تو وہ مؤنث جو کسی مذکر کے واسطے سے اسبہ بنے اس کو اسبہ بالغیر کہتے ہیں. اور اسبہ مع الغیر ان مؤنثوں کو کہیں گے کہ جو مؤنث اسبہ بنتی ہو کسی دوسرے مؤنث کے واسطے سے. مؤنث کے واسطے سے اسبہ بنے، جیسے کہ بہنیں. کیا؟ بہنیں کس واسطے سے؟ اگر میت کا زید کا انتقال ہوا اور اس کی لڑکیاں بھی ہیں. کیا ہے؟ لڑکیاں ہیں اور بہنیں بھی ہیں اس کی. تو ایسی صورت میں ان لڑکیوں کے واسطے سے وہ بہنیں بھی اسبہ ہو جائیں گی. کیا ہو جائیں گی؟ بہنیں. ان کو بھی ایک حصہ ملے گا اسبہ ہونے کی بنا پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اجعلوا الاخوات مع البنات اسبہ. اخوات کو لڑکیوں کے ساتھ، بہنوں کو لڑکیوں کے ساتھ اسبہ بناؤ، حدیث پاک میں. تو یہاں پر لڑکیوں کے ساتھ مل کر وہ کیا بن جاتی ہے؟ بہنیں. ایک مؤنث دوسرے مؤنث کے واسطے سے جو اسبہ بن رہی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اسبہ مع الغیر. ٹھیک ہے نا؟ باب نکاح کے اندر جو ولایت حاصل ہوگی وہ ولایت کس کو حاصل ہوگی؟ اسبہ بنفسی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسبہ بنفسی سمجھ میں آ گیا نا؟ اب تھوڑا سا ترجمہ لگاتے ہیں. فرماتے ہیں والولی الاسبہ، ولی اسبہ ہوتا ہے. اور اسبہ سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں المراد الاسبہ بنفسی. یہاں پر اسبہ سے مراد اسبہ بنفسی ہی ہے. اسبہ بنفسی کسے کہیں گے؟ اے ذکر یتصل بالمیت بلا توسط انثی، یعنی ایسا مذکر جس کا تعلق میت سے ہو، جو میت سے نسباً متصل ہو انثی کے واسطے کے بغیر. مفہوم ذہن میں آ گیا نا؟ اما الاسبہ بالغیر، رہا اسبہ بالغیر، تو میں نے کیا بتایا تھا؟ کیا اسبہ بالغیر مثال دے رہے صاحب کتاب کل بنت، جیسے کہ لڑکی. یہ لڑکی جو ہے اسبہ بیٹے کے ساتھ مل کر بن جاتی ہے.
ہے نا, ایک مذکر کے واسطے سے اسبا بن گئی, تو یہ اسبا بالغیر ہے, جیسے کہ لڑکی. اذا صارت عصبتن بالابن, جب یہ اسبا بن جائے لڑکے کے ساتھ, فلا ولایت لہا, تو اسبا بالغیر کو ولایت حاصل, لہذا اس لڑکی کو ولایت حاصل. بیٹا لڑکی کو, لڑکی ہوگی کس کی, کس کی ہوگی لڑکی؟ ارے ماں کی ہوگی یار. کس کی ہوگی یار؟ لڑکی تو ماں کی ہی ہوگی نا. یہ تھوڑی کہیں گے کہ لڑکی کو اپنے بھائی پہ ولایت نہیں, یہ تھوڑی کہیں گے ہم. ارے لڑکی جس کی ہے اس کی بات چل رہی ہے, تو لڑکی ماں کی ہوگی. اب اگر کوئی ماں, اس لڑکی کی ماں پاگل ہے, مجنون ہے, مجنونہ ہے, خود سے کام انجام نہیں دے سکتی, تو ایسی پاگل ماں پر اس لڑکی کو ولایت حاصل نہیں ہوگی. حالانکہ لڑکی تو اسبا بالغیر ہے, لیکن پھر بھی اس کو ولایت حاصل نہیں ہوگی اپنی ماں پر. یہ اپنی ماں کا نکاح, جبکہ وہ مجنونہ ہے ماں, صحیح سلامت ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو خود اس سے زیادہ بہتر جانتی ہے. مجنونہ اگر ماں ہے تو لڑکی کو ولایت اس پر حاصل, لہذا یہ لڑکی اپنی ماں کا نکاح کسی سے نہیں کرا سکتی. ٹھیک ہے, ولی نہیں بن سکتی. فرماتے ہیں فلا ولایت لہا علی امہا, لہذا اس لڑکی کو اپنی ماں علی امہا المجنونہ, اپنی پاگل ماں پر ولایت حاصل نہیں ہوگی. وقضا العصبہ مع الغیر, ایسی عصبہ مع الغیر, عصبہ مع الغیر ایک مؤنث دوسرے مؤنث کے واسطے سے عصبہ بنے. کل اخت مع البنت, جیسے کہ بہن بیٹی کے ساتھ, ہے نا, زید کا انتقال ہوا, بہن چھوڑی اور بیٹی چھوڑی, تو بیٹی کے ساتھ میں وہ بہن کیا بن جائے گی؟ بیٹی کے ساتھ اسبا بنے گی, یاد رکھیے. تو جیسے کہ اخت مع البنت, لڑکی کے ساتھ, لا ولایت لہا علی اختہا المجنونہ, جیسے اخت مع البنت لڑکی کے ساتھ, تو اخت کو لڑکی کے ساتھ تو وہ بنی ہے اسبا, لیکن اس اخت کو, اخت کس کی ہوگی؟ ارے زید کی ہو یا اپنی بہن کی ہو, ارے اپنے بھائی بہن کی تو بہن ہوگی یار, یا کسی اور کی بن جائے گی؟ وہ تو زید کی بہن تھی, ہے نا, یا زید کی جو بھی دوسری بہن ہے اس کی بہن ہوگی یہ, لیکن زید کی لڑکی کے ساتھ یہ اسبا بنی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اب جو بہن ہے اس کو ولایت حاصل نہیں ہوگی. اگر اس کی کوئی پاگل بہن ہو تو پاگل بہن پر اس بہن کو ولایت حاصل نہیں ہوگی. حالانکہ یہاں پر یہ بہن جو ہے اس زید کی لڑکی کے ساتھ مل کر اسبا بن گئی ہے, لیکن پھر بھی بہن پر اس کو ولایت حاصل نہیں ہوگی. فرماتے ہیں وقضا العصبہ مع الغیر, ایسی عصبہ مع الغیر کل اخت, جیسے کہ بہن مع البنت لڑکی کے ساتھ, لا ولایت لہا علی اختہا المجنونہ, اس کو اپنی پاگل بہن کے اوپر ولایت حاصل, کیوں؟ اس لیے کہ عصبہ مع الغیر ہے نا. لہذا سمجھ میں آ گیا, عصبہ بالغیر ہو یا عصبہ مع الغیر ہو, یہ ولی نہیں بن سکتے, ان کو ولایت حاصل نہیں ہوتی. بچہ کون؟ عصبہ بنفسہ ہی, اور عصبہ بنفسہ ہی وہ مذکر ہی ہوتا ہے نا. اس لیے عصبہ بنفسہ ہی باب نکاح میں صرف ولی بنے گا. باب نکاح کی میں بار بار قید لگا رہا ہوں, کیونکہ باب نکاح سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو ولی دوسرے بھی بن جاتے ہیں, لیکن باب نکاح میں یہاں پر عصبہ بنفسہ ہی صرف ولی بنے گا. اب کس ترتیب پر عصبہ بنفسہ ہی میں بھی اگر غور کریں گے بیٹا, کئی اسبات ہوتے ہیں. بیٹا بھی اسبہ ہوتا ہے, باپ بھی اپنے بیٹے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دادا بھی کون ہوتا ہے نا, چچا کون ہوتا ہے؟ وہ بھی اسبہ بنتا ہے. چچیرا بھائی, بولو, چچیرا بھائی بھی اسبہ بنے گا, بھائی بھی اسبہ بنے گا. تو بیٹا یہ سارے مذکر اسبہ بنتے ہیں, لیکن تقدم کس کو حاصل ہوگا؟ پہلا ولی کون ہوگا؟ اس کے عدم موجودگی میں دوسرا ہوگا, اس کے عدم موجودگی میں تیسرا ہوگا. تقدم کس ترتیب پر رکھا جائے گا یہاں پر؟ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر تقدم اور تاخر کی جو ترتیب ہوگی
وہ وراثت کی ترتیب ہوگی. کس کی ہوگی؟ وراثت کی ترتیب ہوگی. سب سے پہلے جو آپ کے مال کا وارث بنتا ہو اسبات میں سے تو وہ کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے نا. کون ہوتا ہے بیٹا؟ بیٹا. بیٹیاں ہوتی ہیں وہ مال کی وارث بنتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو بھائی مالک ہوگا, بہن مالک ہوگی, ہے نا. چلو لڑکیوں کا تو چھوڑ دو کیونکہ وہ تو آسما بنفسی ہے نہیں, ابھی یہاں پر گفتگو لڑکیوں کی تو چھوڑ ہی دو. تو سب سے پہلے بیٹا, اگر بیٹا نہیں ہوتا ہے وراثت میں تو بھائی بھی نہ ہو تو چچا بھی نہ ہو تو چچا زاد بھائی. ارے یہی ترتیب ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ ولایت میں بھی یہی ترتیب ہے. سب سے پہلے ولی کون ہوگا؟ بیٹا. بیٹا نہ ہو تو بھائی نہ ہو تو چچا نہ ہو تو چچا زاد. بالکل ترتیب یہی ہوگی ولایت کی. ٹھیک ہے, ذہن بات آ گئی ہے. ارے باپ اگر نہیں ہے تو بیٹا تو ہو. ارے یہ تو ہم نے بیٹے کی بات کری, باپ مر گیا تو بیٹے کی بات کری. بیٹا مر گیا تو سب سے پہلے کون ہوگا مالک؟ بول کیا؟ اگر بیٹا مر گیا تو پھر اس کا مالک کون ہوگا؟ وارث کون ہوگا؟ بیٹا مر گیا تو کون؟ ارے بیٹا مر گیا, زید ہے اور عمرو اس کا بیٹا, عمرو مر گیا اور باپ اس کا موجود ہے, تو بس وہی بات ہے, ایک ہی بات تو ہے. تو بیٹے کا بیٹا ہو تو بیٹا ہوگا یار. تب پھر تو یہ روک دیا جائے گا نا اسے. اصل اگر کسی کا بیٹا ہے تو بیٹا موجود ہے اور پھر پوتا بھی موجود ہے, تو پوتے تو بیٹے کی موجودگی میں محروم رہتے ہیں نا. تو ایسے ہی اگر بیٹا موجود ہے تو ولایت بیٹے کو ہوگی, پوتے کو نہیں ہوگی. تو جو وراثت کی ترتیب ہے وہی ترتیب یہاں پر بھی رہے گی. ارے بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے اعلی ترتیب الارث, وراثت کی ترتیب پر, والحج, اور حجب اور ممانعت کی ترتیب پر. ارے وراثت سے روک بھی تو دیا جاتا ہے. ارے روک دیا جاتا ہے نا بیٹا. حج بھی دو طرح کا ہوتا ہے, ایک حجب نقصان ہوتا ہے, ایک حجب حرمان ہوتا ہے. حجب حرمان اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر بالکل لیا پوری وراثت سے ختم کر دیا جائے. جیسے بیٹا موجود ہے تو بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو ذرہ برابر بھی نہیں ملے گا. ارے باپ کا انتقال ہوا اور بیٹا بھی موجود ہے, پوتا بھی موجود ہے, تو بیٹا جب تک موجود ہے اس کا تو پوتے کو کچھ نہیں ملے گا. یہ کون سا حجب ہے؟ حجب حرمان. کیا ہے یہ؟ حجب حرمان. ٹھیک ہے نا, بالکل محروم ہو گیا. اور اگر باپ مر گیا, باپ چھوڑو اگر کوئی مرا, زید مر گیا اور اس نے ایک اپنی بیوی چھوڑی, تو بیوی کو بیٹا, صرف بیوی چھوڑی ہے تو بیوی کو چوتھائی مل